अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब बलोच फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। अभी जो हम डिस्कस करने लगे हैं वो मुलाजमीन जो बहाल हुए उनको जो दरपेश मसाइल हैं, क्योंकि मुझे बहुत सारे फ़ोन्स आते हैं, मैसेज आते हैं। जैसे कि आपको पता है कि मैं बड़े अरसे से जब से आपका ये मामला हुआ तो आपके साथ कनेक्टेड हूँ और फॉलो अप के तौर के ऊपर मैं तमाम अपडेट भी जो है वो आप तक पहुँचाता रहता हूँ। तो आज जो प्रोग्राम का मकसद है ना वो तनख्वाहों की अदम अदायगी है। बहुत सारे इदारों ने अगरचे अभी तक वो लैतो लाल कर रहे हैं, बहाल नहीं कर रहे, और जिन्होंने बहाल किया वो भी जो है सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले को गलत इंटरप्रेट करके उन्होंने बहाल कर रहे हैं या उसकी कोशिश कर रहे हैं। तहम इन सब से जो मेन इशू है, जो बहाल नहीं हुए वो भी तो इंशाल्लाह बहाल हो जाएंगे, लेकिन इस सब से जो बढ़ के इशू है वो है तनख्वाहों की अदम अदायगी। जी, क्योंकि आपको भी आइडिया है और हम भी समझ सकते हैं कि इन मुलाजमीन के हालात कैसे हैं। 5-6 महीने हो गए हैं इनको दर बदर हुए और नौकरियों से निकाले हुए। अब जबकि सुप्रीम कोर्ट का 17 दिसंबर का फ़ैसला, इनकी बहाली का फ़ैसला तो आ चुका है, लेकिन उस फ़ैसले के ऊपर मनोअन जो है वो अमल नहीं हो रहा। सुप्रीम कोर्ट ने इनकी तनख्वाहों की अदायगी का जो है वो हुक्म दिया था, लेकिन अभी तक मासिवा 2 या 3 इदारे हैं जिन्होंने तनख्वाहें दी हैं, और बाकी इदारे जो हैं वो अभी तक तनख्वाहें जो है वो नहीं दे रहे। और इस हवाले से हमें ये उम्मीद थी कि AGPR जो है वो अपना रोल प्ले करेगा, लेकिन अफसोस से आज जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली कि ख़ुद AGPR जो है वो मसाइल बना रहा है और उसी ने जो है इदारों को रोका हुआ है। तो इसी वजह से तनख्वाहें जो हैं वो नहीं मिल रही, और इसके साथ साथ दूसरे भी ऐसे इदारे जो AGPR के तहत तनख्वाहों का उनका सिस्टम नहीं है, बल्कि वो कॉरपोरेशंस हैं, आज़ाद हैं या ख़ुद मुख्तार हैं, तो वो भी नहीं दे रहे। जैसे कि मैं आपको इसकी मिसाल देता हूँ, SSGC हो गया। SSGC वाले जो हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो एम्प्लॉइज़ हैं वो SSGC के हैं, 2000 से ज़्यादा मुलाजमीन हैं, तो वो SSGC भी जो है वो तनख्वाहें नहीं दे रहा। इसी तरीके से APP है और बाकी भी जो इदारे हैं वो तनख्वाहें जो है वो नहीं दे रहे। ठीक है, आप बहाल करो और जिन भी शराइत पे करो, ठीक है, लेकिन कम से कम आप इनको इमीडिएट या इंसानी बुनियादी हकूक़ के तहत जो है मफाद आमा के तहत जो है आप इनको तनख्वाहें जो हैं वो तो अदा करो ना। तनख्वाहें आप क्यों नहीं अदा कर रहे? सुप्रीम कोर्ट ने आपको तनख्वाहें अदा करने से तो नहीं रोका ना। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला बड़ा वाज़ेह है। सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो 184(3) में जाके इन मुलाजमीन को रिलीफ दिया, और 184(3) में क्यों रिलीफ दिया आज नोटिस लेकर रिलीफ क्यों दिया? यही वजह थी ना कि इंसानी बुनियादों के ऊपर इनको रिलीफ मिला, ह्यूमैनिटेरियन बेसिस के ऊपर इनको रिलीफ मिला कि इनकी फैमिलीज़ हैं, इनके बच्चे हैं और ये सफ़र कर रहे हैं, इनकी तनख्वाहें नहीं। अच्छा, इनके मेडिकल के मसाइल थे और भी बहुत सारे इशू जो इंसानी मसाइल होते हैं, वो तमाम मसाइल थे। जो सरकारी मुलाजमीन के मसाइल होते हैं, वो मुलाजिम जो बेचारा बरतरफ हो गया हो, जिसकी तनख्वाहें बंद कर दी गई हों, तो वो इन तमाम मसाइल से जो है ये लोग गुजर रहे थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने उनका इजाला करने के लिए, सुप्रीम कोर्ट ने उन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जो है इन मुलाजमीन को रिलीफ दिया, और साथ ही तमाम इदारों को पाबंद बनाया कि इनकी जितनी भी पेंडिंग सैलरीज़ हैं, यानी कि 5-6 महीने अब हो गए हैं, यानी जब से ये बरतरफ हुए और फिर बहाली तक जो भी टाइम लाइन बनती है, उस टाइम लाइन के अंदर तमाम तनख्वाहें जो हैं वो इनको अदा की जाए। लेकिन अफसोस यही है कि इन बेचारों को जो है वो तनख्वाहें नहीं अदा की जा रही, और समझ नहीं आती कि इदारों के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं वो सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को इतनी अहमियत क्यों नहीं दे रहे, अपनी मर्ज़ी की इंटरप्रिटेशन क्यों कर रहे हैं। और दूसरा ये कि जब उनको मुलाजमीन जाके कहते हैं कि सर हमारे मसाइल हैं, सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है कि हमें तनख्वाहें दी जाए, तो आप जो है वो हमारी तनख्वाहें बनाएं, हमें तनख्वाहें दें, तो ये लोग कहते हैं नहीं जी, वो हमने अपने लीगल जो एक्सपर्ट है उसको हमने जो है वो आपका मामला भेजा हुआ है, तो वो इस मामले को देखेंगे और फिर आपकी तनख्वाहें जो हैं वो बनेंगी। लेकिन ये सारे मसाइल जो हैं ये इनका शिकार हैं। मुलाजमीन को जो है जो भी बहाल हुए हैं सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले की रोशनी में और ह्यूमैनिटेरियन बेसिस के ऊपर बुनियादी इंसानी हकूक़ के को मद्देनज़र रखते हुए जिनको सुप्रीम कोर्ट ने बहाल किया, लेकिन अफसोस फिर वही है कि इनके इदारों के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं, जो इनके सरबराह हैं, वो फ़ैसले की गलत इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, और वो उनको अपने इन बहाल मुलाजमीन के शायद मसाइल का वो अदराक नहीं कर रहे। उनकी फैमिलियों को जो दरपेश मुश्किलात हैं उनको वो नज़रअंदाज कर रहे हैं, और तनख्वाहें जो हैं वो नहीं दे रहे। तकरीबन 5-6 महीने बनते हैं और इनकी तनख्वाहें जो है वो वाजिबुल अदा है, आज नहीं तो कल तो आपको देनी है, तो आप क्यों जो है वो अपने मुलाजमीन के लिए जो है वो रुकावटें डाल रहे हैं, क्यों उनको मज़ीद जो है उस जो दुख
اور اس کیفیت میں، بے روزگاری والی کیفیت میں، جب صاف ظاہر جب تنخواہ نہیں ہوتی، بے شک آپ بحال ہو گئے ہوں، لیکن جب تک آپ کو ہینڈ میں تنخواہ نہیں ملتی تو مسائل کیا ہوتے ہیں. کسی نے کرایہ دینا ہوگا، کسی نے کیا بجلی کا بل نہیں ہوگا وہ کٹا ہوا ہوگا، کسی نے خود اپنا علاج کروانا ہے. تو مجھے بہت سارے لوگوں کی انڈیویجلی جو ہیں وہ کالیں میسیجز بھی آتے ہیں، لوگ اپنا رونا روتے ہیں، اپنے مسائل بتاتے ہیں. تو اب میں کیا یہی میں کر سکتا ہوں کہ ان کے حق میں جو ہے جیسے میں شروع دن سے آواز بلند کر رہا ہوں تو اسی طریقے سے میں آواز بلند ہی کر سکتا ہوں. تو وہ آواز جو ہے میں آپ کے سامنے بلند کر رہا ہوں، اور میں ان اداروں کو تنبیہ بھی کر رہا ہوں جو لیت و لال سے کام لے رہے ہیں اور خاص کر تنخواہیں نہیں دے رہے، ان کو کہ آپ جو ہیں وہ واضح اور سرین توہین عدالت کے مرتکب ہو رہے ہیں. اور 184(3) کا جو دائرہ اختیار ہوتا ہے نا سپریم کورٹ کا، وہ محدود نہیں ہوتا بھائی، وہ محدود نہیں ہوتا. یہ کوئی ایک لیگل اس پہ نہیں ہے کہ فریم ورک پہ آپ نے ایک چیز ہے اور صرف اسی میں سروس میٹرز ہوتی ہیں، اسی میں آپ نے رہنا ہے. نہیں بھائی، یہ بنیادی انسانی حقوق کا جو معاملہ ہوتا ہے نا، اور جس میں ایٹ لارج یعنی کہ بڑے پیمانے پر جو لوگ متاثر ہو رہے ہوں، تو پھر سپریم کورٹ جو ہے ان چیزوں کا ادراک کرتے ہوئے وقت کے تقاضوں کے مطابق ڈائریکشنز، احکامات جو ہے وہ دیتی رہتی ہے. تو یہی کچھ ان کی بحالی والے معاملے میں ہوا. لیکن افسوس ہے کہ آپ لوگ جو یا اے جی پی آر یا ایس ایس جی سی یا اس طرح کے جو دیگر ادارے ہیں جنہوں نے ابھی تک تنخواہیں نہیں دیں، بھئی آپ ایز سون ایز پاسبل جو ہے وہ ان کو تنخواہیں ادا کریں، ورنہ سپریم کورٹ جو ہے وہ اس حوالے سے ایکشن لے سکتی ہے کہ جب ہم نے فیصلے میں لکھ دیا اور جب ہم نے کہا کہ ان کی تنخواہیں جو ہیں وہ جو پینڈنگ تنخواہیں ہیں وہ ان کو دی جائے، تو آپ نے اتنا عرصہ کیوں لگا دیا ان کو تنخواہیں دینے کے اندر؟ کیا آپ کو وہ انسانی بنیادی حقوق نظر نہیں ہے جو سپریم کورٹ کے 5 ججز کو نظر آئے؟ کیا آپ کی سوچ، آپ کی وزڈم، آپ کی جو حکمت ہے وہ ان ججز سے زیادہ ہے؟ آپ بتائیں نا پھر، آپ کی یہ سوچ زیادہ ہے؟ یہ جو ایس ایس جی سی کے ایم ڈی صاحب ہیں جنہوں نے اپنی 3 سال کی تنخواہ تو ایڈوانس لے لی، 70 لاکھ سے وہ زیادہ صرف تنخواہ کی مد میں اکثر ویڈیو میں یہ ذکر کرتا ہوں کہ یار وہ شخص جو اپنے لیے سب کچھ حلال سمجھتا ہے، کیا پتہ تو کل رہے یا نہ رہے، تجھے موت آ جائے، اللہ نہ کرے، زندگی کا کوئی وقت ویلا نہیں ہوتا، تو نے ایڈوانس تنخواہیں کیسے لے لی؟ کون سا تیری ایسی مجبوری تھی کہ آپ نے ایڈوانس تنخواہیں لے لی؟ ایک عام سی بات ہے نا. تو ان بیچاروں کو جن کے 5-6 مہینے آپ کے اوپر پینڈنگ ہو گئے ہیں، ان کو آپ تنخواہ نہیں دے رہے. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ نیو یارک میں ان کی تنخواہوں کے ساتھ مزے اور گل چھڑے اڑا کے آئے ہو؟ جو نیو ایئر نائٹ آپ وہاں پہ منانے گئے تھے اپنی فیملی کے ساتھ، آپ کی تو فیملی بھی وہاں رہتی ہے نا، آپ تو خود امریکن سٹیزن ہو، آپ کا تو خود ریاست ہے متحدہ امریکہ کے ساتھ جو ہے وہ وفاداری ہے، تو آپ یہاں سے پیسے وہاں پہ. مجھے تو یہی لگتا ہے نا کہ دیکھیں آپ کی جو ادارہ ہے نا وہ وزارت توانائی پیٹرولیم کے ہی ماتحت ہے نا، تو اس منسٹری کے ماتحت باقی جو ادارے تھے انہوں نے تو جو ہے وہ 5-6 مہینے کی تنخواہیں دے دی، اور ایون کہ یہ جو پی ایس او ہے، او جی ڈی سی ایل ہے، انہوں نے تو پے کر دی نا، انہوں نے تو ایک ایگزامپل بن گئے تمام اداروں کے لیے. اچھا صرف یہ بھی نہیں، اور جتنے بھی 2 سال سے ان کے جو بقایا جات بچتے تھے اور وہ بھی انہوں نے سارے کے سارے پے کر دیے. تو یہ عمران منیار صاحب جو ہے اس کی دماغ میں پتہ نہیں کون سا ایسا خرناس ہے جو اس پہ وہ امپلیمنٹ نہیں کرتا، سپریم کورٹ کے فیصلے کو وقت نہیں دیتا. شاید اس کے لیے لگتا یہی ہے کہ پھر ہمیں ریاست ہے متحدہ امریکہ سے یا واشنگٹن ڈی سی کے عدالت سے جو ہے ہمیں فیصلہ لینا پڑے گا، یا اسٹیٹ آف کیلیفورنیا میں ہمیں جانا پڑے گا، اور شاید یہ ان کے فیصلوں کو ایکسیپٹ کرتا ہوگا. ریاست ہے پاکستان کے ساتھ یا ریاست پاکستان کے ساتھ یہ شخص جب وفادار نہیں ہے، جب اس کی لائلٹی وہاں پہ ہے، جب اس کے بچے وہاں پہ پڑھ رہے ہیں، وہاں اس کے بچے وہاں رہتے ہیں، تو یہ جو ہے وہ پاکستانی سپریم کورٹ اس کے آگے کیا وقت رکھتی ہے. اور شاید اس نے اپنی 2-4 نجی محفلوں میں بھی کہا. اور میں وہ جو ان کے جنرل منیجر ہیں ایچ آر کے، بھئی یہ آپ کی بھی رسپانسبلٹی بنتی ہے. ٹھیک ہے آپ خود انلیگل اپوائنٹمنٹ ہے آپ خود اس ادارے کے اوپر جو ہے وہ بوجھ بنے ہوئے ہو، ٹھیک ہے آپ اپنے لیے امرات لے سکتے ہو، اپنے لیے تنخواہیں لے سکتے ہو. تو یہ جو بیچارے 5-6 مہینے سے ملازمین سفر کر رہے ہیں، ان کے بچے بھوک برداشت کر رہے ہیں، ان کے جو ہے وہ انہوں نے بجلی کے بلز دینے ہیں، ان کے اور بہت سارے مسائل ہیں، ان کا آپ کو ادراک کیوں نہیں ہے؟
یہ اگر آپ کی تنخواہیں روک لی جائیں اور اسی عمران منیار سے جو ہے وہ سپریم کورٹ کہہ دے ہاں بھائی جو آپ نے 3 سال کی تنخواہیں ایڈوانس لی ہیں وہ واپس جو ہے وہ جمع کراؤ، تو لگ پتہ جائے گا۔ اور یہ حوالے سے جو پاکستان کے دیگر ادارے ہیں ان کو بھی دیکھنا چاہیے، یہ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کو بھی دیکھنا چاہیے۔ بھائی جب سپریم کورٹ نے آپ کے ریکارڈ میں ہے نا، سپریم کورٹ نے اور اسی جسٹس عمر عطا بندیال جو اب چیف جسٹس بننے لگے ہیں یہ بھی اس بینچ کا حصہ تھے، انہوں نے کہا تھا نا کہ آپ دیکھیں کس کس ادارے کے اندر جو ہے وہ باہر کے شہری یا ڈوئل نیشنل لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ڈیٹا سارا مرتب کر کے آپ نے سبمٹ کرایا تھا، اس کے بعد یہ عمران منیار آیا نا، تو آپ دیکھیں وہ فیصلے تو موجود ہیں، ان فیصلے کی خلاف ورزی کیوں ہو رہی ہے؟ اور پھر یہ کہ خود جو ایس ایس جی سی کی جو ہائی کمانڈ ہے جو اس ٹائم فرونیت کی انتہا کر رہی ہے، اس کی اپنی ایڈورٹائزمنٹ دیکھ لو بابا، ان کی اپنی اپوائنٹمنٹ دیکھ لو، یہ جتنے پہلی 3-4 لوگ ہیں، ٹھیک ہے، بختیار عالم ہے، یہ اسد سعید ہے جو جنرل منیجر ایچ آر ہے، اور اس کے بعد سینئر جنرل منیجر ایچ آر، اور اس کے بعد عمران منیار، یہ 3-4 لوگ، ان کو دیکھو ان کو کس طریقے سے اپوائنٹ کیا گیا، کیا ان کی اپوائنٹمنٹ ٹھیک ہے؟ ان کی اپنی اپوائنٹمنٹ غلط ہے، اور یہ خود سپریم کورٹ کے فیصلے کی سرین خلاف ورزیاں ہیں، یہ خود کنٹیمپٹ آف کورٹ میں ہے، آپ کا ایس ایس جی سی پورا کا پورا کنٹیمپٹ آف کورٹ میں آتا ہے۔ آپ نے لیگل اوپینین اپنے لیے حوالے سے کیوں نہیں لیتے؟ یہ ملازمین کو تنخواہیں دینے کے لیے آپ کی لیگل اوپینین، اچھا پھر اتنے آپ جو ہے وہ فرعون بننے چلے ہو کہ جب یہ ریویو بورڈ والے بیچارے آپ کے دفتر میں آتے ہیں تو آپ دروازے بند کر لیتے ہو، پورا کا پورا فلور بند کر کے، اور گارڈز کھڑے کر دیتے ہو، خبردار کسی کو اندر نہ آنے دو۔ کیوں؟ یہ آپ کی ماں کا یہ ادارہ ہے، یا اس کو جہیز میں ملا تھا؟ یہ عمران منیار کی ماں کو جہیز میں یہ ایس ایس جی سی ملا تھا کہ آپ یہ برتاؤ کر رہے ہو؟ یہی لوگ ہیں، یہ ہم لوگ ہیں، ہماری تنخواہیں مطلب ہے ہم جو ٹیکس دیتے ہیں ان سے یہ چیزیں آپ کو ملتی ہیں۔ آپ سرکاری ملازم ہو، سروینٹ ہو، یو آر اے پبلک سروینٹ، ماسٹر نہیں ہو، اور نہ ہی ماسٹر بننے کی کوشش کرو۔ تو اسی وجہ سے اور بھی باقی پاکستان کے جتنے ادارے ہیں جن میں ملازمین برطرف ہوئے تھے اب جو بحال ہو چکے ہیں، بھائی خدا را آپ ان ملازمین کے جو مسائل ہیں اس کا ادراک کرو۔ جب سپریم کورٹ بنیادی انسانی حقوق کے تحت ان کو بحال کر سکتی ہے اور ساتھ یہ ڈائریکشن آپ کو واضح دیتی ہے کہ آپ نے ان کی تنخواہیں جو ہیں وہ جتنی ہیں وہ ادا کرنی ہے، تو پھر آپ تنخواہیں کیوں نہیں ادا کر رہے؟ ہماری سپریم کورٹ سے اور یہ جو نامزد چیف جسٹس ہیں جسٹس عمر عطا بندیال سے، ان سے بھی گزارش ہے کہ آپ جو ہے آپ ہی اونلی ہوپ ہو ان ملازمین کے لیے، تو آپ ایز سون ایز پاسبل جو ہے وہ دیکھیں، ان سارے معاملات کو دیکھیں۔ آپ کے اپنے فیصلے کی توہین کر رہے ہیں، اس کی قدر نہیں کر رہے، اس کو بے وقت ٹھہرا رہے ہیں۔ عدالت آپ نے حکم دیا نا کہ ان کی تنخواہیں دی جائیں، تنخواہیں نہیں دے رہے، تو یہ سپریم کورٹ کو چاہیے اس معاملے کو دیکھے۔ اور جسٹس عمر عطا بندیال سے ہماری ارداس بھی ہے، التماس بھی ہے، گزارش بھی ہے، اور انسانی بنیادی جو حقوق ہیں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہماری یہ گزارش ہے کہ سر آپ ایز سون ایز پاسبل ان کی تنخواہوں کا معاملہ بھی حل کریں، اور باقی جو ادارے اپنے من پسند کی انٹرپریٹیشن کر رہے ہیں سپریم کورٹ کے فیصلے جو ایک واضح شارٹ آرڈر تھا وہ ان سے نہیں پڑھا جا رہا، تو آپ کو خود ان کی قابلیت کا پتہ چل گیا ہوگا کہ یہ کتنے نااہل لوگ بیٹھے ہیں۔ تو اور پھر ان اداروں کے اندر جو لوگ غیر قانونی طور پہ وہ ہے، آپ کہہ چکے ہیں کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ پیرامیٹرز طے کر چکی ہے، تو آپ خود دیکھ لیں کہ یہ عمران منیار کی اپنی جو اپوائنٹمنٹ ہے وہ کیسے ہے، یہ ایس ایس جی سی کا جو جنرل منیجر ہیں ان کی اپوائنٹمنٹ کیسے ہے، یا اس طریقے سے باقی جو ادارے، اور وہی پرابلم کر رہا ہے جو خود غیر قانونی طور پہ بیٹھا ہوا ہے۔ یہ راجہ اعجاز جو ہیں وہ فیڈرل لینڈ کمیشن کے جو سیکٹری بنے ہوئے ہیں، وہ ایک اسٹینوگرافر تو سیکٹری بن نہیں سکتا سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں، وہ کیسے بن گیا؟ تو ان ساری چیزوں کا ادراک جو ہے وہ سپریم کورٹ کو کرنا چاہیے تاکہ ان لوگوں کے مسائل جو ہے وہ ایز سون ایز پاسبل جتنا جلد ممکن ہو حل ہو سکے۔ بہرحال جڑے رہیے طیب بلوچ کے ساتھ، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، وقت کافی کم ہو گیا، اور پھر انشاءاللہ آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔